अस्सलाम वालेकुम साथियों। हकूक़ व फ़राइज़ का ये जो सिलसिला हमने यूट्यूब पर शुरू किया, इसका आगाज़ करते हुए हमें बिलाशुबा ये अंदाज़ा नहीं था कि ये एक कितना फैला हुआ सिलसिला होगा, और इसमें बहुत से पहलू ऐसे भी थे जिनको हम अवॉइड करते चले गए और उनको हमने आखिर के लिए छोड़ दिया। हम नहीं जानते कि आज के इस क्लिप में हम उसको सही से कवर कर भी सकें कि ना कर सकें। हम माई के जो क्लिप्स हम पहले अपलोड कर चुके हैं उसके 4 हिस्से हैं, और हम चाहते हैं कि हर कोई जो हमारी आवाज़ सुन सकता है वो उन क्लिप्स को सुने। हकूक़ व फ़राइज़ के ये जो सिलसिले हैं, आपने देखा कि हमने वर्ड इस्तेमाल किया सिलसिला। सिलसिला एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई सर नहीं है, एक कंटिन्यूएशन है। तो हम माए से लेकर हकूक़ व फ़राइज़ का एक लिंक बनता है। अनफॉर्चुनेटली बाज़ साइकिल्स हमारी ज़िंदगियों के ऐसे हैं जिन पर हमारा अपना इख्तियार नहीं है, जिनमें कि औरत अपने आप को बेबस पाती है। हमने जो ये हम माए के क्लिप्स अपलोड किए, उनको अपलोड करने का, उस टॉपिक पे बात करने का मकसद ही ये था कि हमारी वो बेबसी हमने तो देखी, लेकिन हमारी आइंदा आने वाली नस्लें ना देखें। हम अपनी औलाद को मोहब्बत से पालें, बेलौस होके पालें, बेगरज होके पालें, एक अच्छा इंसान बना के माशरे में निकालें, ताकि कल के होने वाले बाप, कल के होने वाले निगरान, कल के होने वाले शौहर और कल के होने वाले बेटे एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रख सकें। हमारी बेटियां अपने घरों में शादो आबाद रहें, वो अच्छी बीवियां साबित हों और बेहतरीन माएँ बन सकें। ये जो आज हम कामयाबी की मंजिलों को नहीं छू रहे, तो कहीं ना कहीं तो कोई कमी हम में रह गई। ज़्यादातर जो अहकामात दीन के मामले में हमारी नज़र से गुज़रते हैं, जो माँ बाप के बारा हैं, वो उनके बुढ़ापे की उम्र के हैं, जबकि वो कमज़ोर हो जाएं, जबकि वो ढह जाएं। वालिदैन के ज़ुमरे में लफ्ज़ आता है कि उनके साथ एहसान का सलूक करो। एहसान का सलूक वो होता है जो कि उनके हकूक़ से बढ़कर किया जाता है। जितना उनका हक था उससे बढ़कर करने को, उससे ज़्यादा करने को एहसान का सलूक कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये क़त्अन नहीं है कि औलाद के कोई हकूक़ नहीं थे। दीन तो कहता है कि अपनी औलाद की इज़्ज़त करो, और इस एक बात में कि इज़्ज़त करो एक जहान समोया जाता है। बगावतें वहाँ होती हैं जहाँ पर एक इंसाफ का निज़ाम कायम ना हो, लोग अपने फ़राइज़ से मुंह मोड़ लें। आप कोई भी पोस्ट देख लें, कोई भी अखबार पढ़ लें, कोई भी कॉलम देख लें, किसी भी टीवी के आगे बैठ जाएं, किसी दीवार पर नज़र डाल लें, और नहीं कुछ तो आप रिक्शों के पीछे ही लिखा हुआ देख लें कि जन्नत माँ के कदमों तले है। हम जो दुनिया में आज नज़र दौड़ा के देखते हैं, तो ऐसी माएँ भी दिखाई देती हैं जो झोलियाँ उठा उठा कर अपनी औलाद को बद्दुआएं देती हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो औलाद की ही कातिल हैं। तो माँओं के लिए भी ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि जो चलती फिरती आग हैं, उनके पैरों के नीचे जन्नत कैसे हो सकती है। अगर आप एक कुफ्ल जो हमारे मुआशरे का, हमारी सोच का, हमारे जहनों पर लगा हुआ है, आज उसे तोड़ दें, तो हर चीज़ आपको अपनी जगह पर बेहतरीन तौर पर बैठती हुई दिखाई देगी। सोनी को आजकल हम ड्राइविंग सिखा रहे हैं। हम सुबह उसके साथ जाते हैं। एक गाड़ी के करीब से वो गुजरा और उसने हमको कहा कि क्या मैं इस गाड़ी के बहुत करीब से तो नहीं गुजरा। तो हमने उसको कहा कि बेटा देखो, असल चीज़ रोड सेंस है। वो गाड़ी खड़ी कहाँ थी, जहाँ से तुम गुजरे हो आम हालात में, तो वहाँ से गुजरना बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सड़क अप हिल जाती हुई थी। मुमकिन है कि खड़ी होने वाली गाड़ी जो है वो मैनुअल हो। एक लम्हे के लिए जो ड्राइवर है वो चूक जाए, उसका ध्यान ना रहे, वो गाड़ी थोड़ी सी चलकर पीछे को हो लेती तो तुम्हारी गाड़ी में बच सकती थी। इसलिए हर कानून एक तरफ होता है, लेकिन रोड सेंस एक तरफ होता है। कि आप देखें कि खड़ी होने वाली गाड़ियाँ जो हैं, वो जहाँ पर खड़ी हैं वो कहीं अपहिल तो नहीं है, उधर आपका सेफ्टी मार्जिन जो है वो बदल जाता है हालात और मौके की मुनासबत से। तो हिकमत का पहलू जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही है। आपके रिश्ते अपनी जगह हैं, आपकी तालीमात अपनी जगह हैं, आपके हकूक़ व फ़राइज़ अपनी जगह हैं, आप अपनी जगह हैं, लेकिन आपने मौका और महल देखकर अपनी समझदारी से हिकमत के पहलू को सामने रखते हुए उस पर एक्ट करना होता है। कोई भी बात जो हम यहाँ कहते हैं वो हर किसी पर सादिक नहीं आती है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल भी नहीं होती है।
یہ جو ہم نے باتیں یہاں پر بیان کی ہیں وہ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو ایک تھاٹ دیں گی، آپ کو ایک سوچ دیں گی، آپ کے لیے خیال کا، سوچ کا، سچ کا، حقیقت کا دروازہ کھولیں گی، جس کو آج تک آپ بنا سوچے بنا سمجھے مانتے چلے گئے اور بلائنڈ بلیورز بن گئے۔ ہم شاید ایک ایسے انسان تھے جو گنگا میں الٹے بہے۔ یہ باتیں جو ہیں، زندگی گزارنے کا یہ سلیقہ جو ہے، حقوق و فرائض جو ہیں، آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن سیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حکمت کا پہلو جو ہے اس کو دیکھنا آپ کا کام ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے سونی کو کہا کہ قانون اور قاعدہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کامن سینس، روڈ سینس اپنی جگہ ہے۔ تو زندگی کو اس سلیقے سے گزاریں۔ تو یہ ایک عام سی آج صبح کی بات بتاتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو ہماری بات جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ اب ایک انسان کی سکسیسفل زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے ایسی جس سے وہ اینڈ آف دا ڈے مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں اس نے ایک سکسیسفل زندگی گزاری؟ وہ صرف اور صرف حقوق و فرائض ہی ہیں کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طور پر اپنے وقت پہ ادا کیا۔ انسان کے سینے میں جو یہ ایک پیمانہ رکھ دیا گیا، دل، وہ غلط کو کبھی صحیح نہیں کہے گا۔ انسان جو بھی غلطیاں کرتا ہے، چاہے وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، ایک گلٹ اس کے دل میں رہتی ہے اور رہے گی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن میں گلٹ نہیں ہوتی، جن کو گناہ کر کر اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو سائیکولوجیکل پیشنٹ سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک طرح سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ مینٹل ہیلتھ کا کوئی ایشو ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ان چیزوں پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کا ابھی سلسلہ وہاں پر اتنا ایکوریٹ نہیں ہے۔ تو کچھ بیمار لوگ بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ انہی سلسلوں میں جن کی کہ ہم نے اپنی کلپ کے شروع میں ہی بات کی، ایک سلسلہ جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات کا بھی ہے۔ آج اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ میں سے کون ہے شادی کے 5 سال بعد جو اپنی زندگی سے خوش ہے اور اس کو بالکل وہی ملا ہے جو کہ اس نے چاہا ہے، اور اس نے ایک پرفیکٹ زندگی گزاری ہے، اور اس کو کسی بھی قسم کی شکایت جو ہے وہ اپنی بیوی یا شوہر سے آج تک نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں کے زیادہ تر گھرانے، زیادہ تر لوگ جو شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں، ان کے خوابوں سے ان کی حقیقی دنیا بہت مختلف ہوتی ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے عام معاشرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہ دونوں طرف کمزوریاں ہیں، شوہر کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی، لیکن اس گھرانے کی جو اوور آل ذمہ داری آتی ہے وہ ایک مرد پہ آتی ہے۔ کہیں تو ایک خاتون جو ہے ہمارے معاشرے کی، اس کو فیشن سے ہی فرصت نہیں ہے، اس کو دوستیوں سے ہی فرصت نہیں ہے، اس کو پارٹی کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ اس نے اچھے سے اچھا پہننا ہے، اس نے اچھے سے اچھا کھانا ہے، اس نے اپنی زندگی کو فن میں گزارنا ہے۔ اس کے آس پاس نوکر چاکر کام کر رہے ہیں، اور زیادہ وقت جو ہے وہ اس کا اپنی سکن پر فوکس کرنے میں گزرتا ہے۔ اس کے اراؤنڈ اس جیسے ہی لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان سب کی ایک سی باتیں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کو کسی اور زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسی خوش قسمت خواتین کے ہاں جو بیٹیاں جنم لیتی ہیں، وہ اپنا نصیب لے کر آتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کا ہونے والا شوہر یہ کچھ برداشت کرے۔ تو چاہے آپ کتنے ہی پیسے والے کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کتنے ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کا سٹیٹس کچھ بھی ہے، آپ بچیوں کے نصیب خرید نہیں سکتے۔ تو دعا کرنی چاہیے، ایک ایسا ماحول اپنے گھر کا رکھنا چاہیے، ایسی تربیت آپ کے بچوں کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ جہاں بھی جائیں احسن طور پر گزارا کر سکیں۔ جن کی ماؤں کو دیر تک سونے کی عادت ہوتی ہے، ان کی بیٹیاں بھی دیر تک سوتی رہتی ہیں، اور یوں بنیاد میں ہی ایک فرکشن جو ہے وہ بچی لے کر اس گھر میں جائے گی۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی درگزر کرنے والا ہو تو زندگی کی گاڑی جو ہے وہ آسانی سے چلتی رہتی ہے۔ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، میاں بیوی کے جو حقوق و فرائض ہیں، ان سے واقف تو ہم سب ہیں، لیکن عموماً لوگ ان حقوق و فرائض پہ سطحی سی نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک مرد کا کلیش ہوا، ناراض ہوا، سب سے پہلے اس کو دروازہ دکھتا ہے، گھر سے نکل جائے گا۔ یہ نوبت جو ہے یہ نہیں آنی چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ رک جائے، سمجھداری سے کام لے،
بلا شبہ ایک مرد کو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دین میں ایک اپر ہینڈ حاصل ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی حکومت چلائے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک نگران بنایا گیا ہے، ایک لیڈر بنایا گیا ہے۔ دو لیڈروں کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، ایک میان میں دو تلواریں۔ شوہروں کو یہ بات بہت اچھی طرح سے پتہ ہونی چاہیے کہ عورت ایک ٹیڑھی پسلی ہے، اس کی فطرت میں یہ ٹیڑھا پن ہے۔ اور کامیاب شوہر کون سا ہے؟ جو اس ٹیڑھی پسلی سے کام لے جائے۔ آدمی جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روٹی پانی کا بیوی کے لیے بندوبست کرے۔ وہ نکلتا ہے 10 لوگوں سے ملتا ہے، اس کو پیس آف مائنڈ چاہیے ہوتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس کے تعلقات اس کے آس پاس کے لوگوں سے خراب ہونے لگ جاتے ہیں۔ عورت تو گھر میں بیٹھی ہوتی ہے۔ یہاں پر خواتین جو ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم کوئی ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ نوکری نہیں کر سکتی۔ وہ بلا شبہ باہر نکل کے اپنے گھر کی چار دیواری سے مرد کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے، لیکن اس گھر کو چلانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی جو عورت کماتی ہے اس پر مرد کا کوئی حق ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے اس معاملے میں عورت کو ایک اپر ہینڈ دیتا ہے، بلکہ گھر کے کام کاج کے سلسلے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کا ہاتھ بٹائے۔ ہمارے یہاں کے آدمی جو ہیں وہ اٹھ کر ایک گلاس پانی نہیں پیتے، اور جس دین سے ان کا تعلق ہے، جس نبی کی پیروی وہ کرتے ہیں، وہ تو اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ تو اس سے زیادہ نمونہ انہوں نے اور کس کا دیکھنا ہے؟ جس گھر میں انہوں نے اپنی ماں کی عزت ہوتے نہیں دیکھی ہوتی، اس گھر میں انہوں نے عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھی ہوتی۔ اس گھر میں جو ان کا اپنا گھر ہے، بچے جنم لیں گے، معاشرے میں نکلیں گے، اور ایسے ہی نکلیں گے جو عورت کی عزت کرنے والے نہیں ہوں گے، اور یوں ایک کرپٹ معاشرہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے، ایک ظالم معاشرہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے، ایک حقوق و فرائض کی ادائیگی نہ کرنے والا معاشرہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ تو گھر کا جو نگران ہے اس کو ایک امن کا داروغہ ہونا چاہیے۔ اگر وہی اپنی آنکھوں سے فتنوں کو اشارے کرتا رہے گا تو گھر کا سکون کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اس گھر سے ایک اچھی نسل کیسے جنم لے سکتی ہے؟ اگر وہ اپنے فرائض کی ادائیگی جو ہے اس میں کوتاہی کرتا ہے، اگر وہ ایک بیوی جو اپنے گھر بیاہ کے لاتا ہے، کسی کی بیٹی لے کر آتا ہے، اس کی عزت نہیں کرتا ہے، اس کو مقام نہیں دیتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا ہے، اس کی کہی سنی کو نظر انداز نہیں کرتا ہے، اس ٹیڑھی پسلی کو ٹیڑھی نہیں سمجھتا ہے، تو اس کا اس طرح پر گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے لیے ہی ایک گڑھا کھوتا ہے، وہ اپنے لیے ہی جہنم کی آگ جو ہے اس کو بھڑکاتا ہے، اس کا سکون چھن جاتا ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی نسل تباہ ہو جاتی ہے، بنیادی چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے ان تعلقات کو نبھانے کے سلسلے میں، وہ یوں آتا ہے کہ دونوں الگ الگ ماحول میں پلے بڑھے ہوتے ہیں، اور ہمارے گھروں کے جو ماحول ہیں ان میں فلاز ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ہم اپنے ساتھ اپنے پیچھے سے لے کر آتے ہیں، چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ عورت ہو۔ پہلے پہلے شادی کے چند ایک مہینے جو ہیں وہ تو محبت پیار سے گزر جاتے ہیں، کچھ ہم نظر انداز کرتے ہیں، کچھ دوسرا نظر انداز کرتا ہے، تھوڑی پاسداری ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ کپل جو ہے وہ ایک حقیقی دنیا میں، ایک پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، اور پھر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے۔ تو پیچھے سے جن سلسلوں کا حصہ ہم ہوتے ہیں وہ سلسلے اب ہمارے گھروں میں شروع ہوتے ہیں، ہم والدین بن جاتے ہیں، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ماضی چاہے بھیانک ہو یا حسین ہو، دونوں طرح سے ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جو بچے یا بچیاں نئے شادی شدہ ہوتے ہیں اور ایک اچھے گھرانے سے بلانگ کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو بہت اچھی سلجھی ہوئی محبت پیار کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، جب وہ اپنی زندگی میں آتے ہیں اور تھوڑی سی بھی فرکشن کا سامنا ہوتا ہے یا ناچاکی کا سامنا ہوتا ہے، یہ چیز ان کے لیے بالکل نئی ہوتی ہے، تو ان کو اس کے ساتھ کوپ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایک بہت ہی میس سے نکل کے آتے ہیں اور ایک پرسکون ماحول میں آتے ہیں، وہ اپنے ساتھ اپنی پچھلی زندگی کی کڑواہٹیں لے کر ایک نئی ریلیشن شپ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور ذرا سی بھی بات جو ہے وہ ان کو پچھلے حالات کی یاد دلاتی ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ایک ٹرامے کا شکار ہوتے ہیں۔ حقوق و فرائض تو آپ ایک طرف رکھیں، لیکن یہ ایک انسانی نفسیات ہے۔ اس کو سمجھیں کہ جو لوگ
ایک بہت برے ماحول سے، ایک مار پیٹ والی فیملی سے، جہاں پر ایک بچی کی یا ایک بچے کی والدہ ساری زندگی ابیوز کی گئی، ماری پیٹی گئی، اس کو کوڑا کرکٹ جانا گیا. اگر وہ لڑکا یا اگر وہ لڑکی شادی کے بندھن میں بندھتی ہے تو اس بچے اور بچی کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں. ایک تو وہ کہ وہ اسی ڈگر پہ زندگی گزار دے، یا وہ وہاں سے سیکھ کر نکلے کہ جو غلطیاں اس نے اپنے پچھلوں کو کرتے ہوئے دیکھا وہ اپنے گھر میں ان کو نہیں دہرائے گا. تو اس قسم کی سچویشنز کا سامنا ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر شوہروں کا یہ فرض ہے کہ وہ بچیوں کو، اپنی بیویوں کو تھوڑی اسپیس دیں، تھوڑا وقت دیں، تھوڑا تحمل سے کام لیں، بردباری سے کام لیں. یہ جو وہ آج بوئیں گے، یہ جو ایٹیٹیوڈ ان کا آج ہوگا، یہ جو تحمل، یہ جو بردباری، یہ جو درگزر آج وہ دکھائیں گے، تو کل کو وہ خود اس کا پھل کھائیں گے. ان کا ایک پرسکون گھر ہوگا، ان کی اولاد اچھی طرح سے پلے گی، ان کی فیملی جڑی رہے گی، ان کی بیٹیاں اچھی طرح سے تربیت پائیں گی، ان کے بیٹے اپنی بیویوں کی عزت کرنے والے ہوں گے، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے والے ہوں گے. یہ جو وقت ہے یہ کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، یہ سارے فیصلے خود ہی کر دیا کرتا ہے. آج جو اس زوم میں ہیں کہ ان کی جوانیاں قائم رہیں گی، ان کی طاقتیں قائم رہیں گی اور وہ خود مختار رہیں گے، یہ بات تو وہ جانے دیں. اور وقت ایک ایسی چیز ہے جو یہ سب کچھ ان سے چھین لے گا. پھر بہت سے حضرات ایسے ہیں، بہت سے شوہر ایسے ہیں جو کہ بچی کو یا بیوی کو اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے. ہمیں تو پرسنلی یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ ایک انسان دوسرے انسان کو عمر قید کی سزا دے کیسے سکتا ہے. ہمیں خوف آتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے اس قسم کی سوچ سے، اس قسم کی باتوں سے، اس قسم کے انسانوں سے جو اگلے سے زندہ رہنے کی بھی فریڈم چھین لیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو اتنے بنیادی حقوق بھی نہیں دے سکے. فرعون تھا، ایک عبرت کا نشان بنا، اور اس کو پیدا کرنے والا بھی اوپر بیٹھا اسے دیکھتا تھا. اس کے باوجود، اس کے ہر گناہ، اس کی ہر غلطی کے باوجود اس پر ہوا بند نہیں کی گئی، اس پر روشنی بند نہیں کی گئی. تو یہ جو خون کے رشتے ہیں یہ بھی ایک انسان کے لیے ہوا اور پانی کی طرح ہی ہیں. تو کسی بھی انسان کو ایک دوسرے انسان پر اس دنیا میں یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اگلے کو ایک سلیو بنا کے رکھے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ ایک معاشرہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے. جس معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں، جس زمین کی ہم بات کرتے ہیں، جس ملک کی ہم بات کرتے ہیں، جن لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے سارے اصول، ان کے سارے قانون اس سرحد کے اندر قید ہیں. وہاں کا ایک باسی اگر صرف اور صرف اپنی زمین بدل لیتا ہے، اپنا ملک بدل لیتا ہے، تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. یہ مسائل، یہ تکالیف، یہ دکھ، یہ پریشانی، یہ ڈیزاسٹر، یہ فیلیئرز، یہ بروکن ہومز، یہ بدقسمتیاں جو ہیں، یہ اس کو اس زمین کا دیا ہوا تحفہ ہے. اس کا شوہر چاہے کتنا ہی آوارہ ہو، اس کا شوہر چاہے اس کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ دیتا ہو، اس پر جتنا مرضی ظلم کرتا ہو، وہ عورت، وہ بچی، وہ بیوی وہاں سے کہیں بھاگ نہیں سکتی، کہیں جا نہیں سکتی، کہیں پناہ حاصل نہیں کر سکتی، اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتی، چونکہ وہ اس زمین پہ رہتی ہے جہاں کے نگران اس قدر ظالم اور سفاک ہوں. وہاں سے برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں. تو خدا کے لیے ہر شخص آزاد ہے. جو بچیاں اپنے والدین کو ملنا چاہتی ہیں ان کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جب چاہیں اپنے والدین کو وزٹ کر سکیں. اور اگر گھر کا نگران یہ نہیں پسند کرتا ہے کہ بچی کے والدین جو ہیں وہ اس کے گھر آ کر اس کی بیوی کو وزٹ کریں، تو کوئی بات نہیں، وہ نہ کریں. یہ بھی ایک مجبوری کا سودا ہی ہے. جو بچیاں سسرال میں رہتی ہیں وہ عموماً ہمیں لکھتی ہیں کہ گھر کا ماحول ایسا ہے، نندیں جو ہیں وہ ظلم کرتی ہیں، طعنے دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، بات نہیں مانتی ہیں، جس بات سے بچے کو روکو وہ وہی کرنے کی اجازت دے دیتی ہیں. اور جو شوہر ہے اس کا سارا جھکاؤ جو ہے وہ بہنوں کی طرف ہے، والدہ کی طرف ہے، بیوی کو نہیں پوچھتا ہے، بچوں کو نہیں دیکھتا ہے. تو یہ سارے سلسلے جو ہیں ان کے بہت سے جوابات آپ کو ہمارے جو کلپس ہیں ہم مائیں کے اس میں ملیں گے. بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کلپ کے شروع میں ہی ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں کی عورت جو ہے وہ بہت بے بس ہے، لیکن آج اس کے ہاتھ میں جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس کے ماں ہونے کا مقام ہے. وہ بیٹھے
اپنے بچوں کو لے کر ان سے بات کرے، جو بھی گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے شام کو بیٹھ کے اپنے بچوں کو بتائے کہ بیٹا دیکھو یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ بات غلط تھی، یہ یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے تھا۔ وقت جو ہے وہ کبھی نہیں رکتا ہے، بہت جلد وہ دیکھے گی کہ اس کے بچے اس کے بازو بن جائیں گے، اس کا سہارا بن جائیں گے، اس کے لیے کھڑے ہونے لگیں گے، وہ غلط کو غلط کہیں گے۔ آپ کے اختیار میں صرف آپ کے فرائض ہوتے ہیں۔ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے وہ مانگے سے کبھی نہیں ملا کرتے، چونکہ جس نے دینے ہوں اپنا فرض سمجھ کر، اس سے تو مانگنے کی نوبت ہی نہیں آیا کرتی۔ پھر آج کل کے جو کپلز ہیں ان میں یہ چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ مائی ٹائم پہ بہت فوکس کرتے ہیں، شوہر اپنے وقت میں جو مرضی کرے اور بیویاں جو ہیں وہ اپنے وقت میں جو مرضی کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو تباہیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ آپ ایک ایسے روٹ پر چل نکلتے ہیں جہاں پر پھر کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ آدمی جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھاتے بڑھاتے رات گئے تک گھر واپس آنے لگتے ہیں۔ عورت اگر واپس آتی ہے تو آدمی جو ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب تک آپ اکیلے تھے، آپ کا اپنا وقت تھا، جب آپ ایک جوڑا بن گئے تو آپ نے ایک ایسی زمین تیار کرنی ہے جہاں پر آپ نے اپنے فیوچر کا بیج بونا ہے۔ جو میاں بیوی بنتے ہیں وہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، 1-2 سال کا، اس کے بعد پھر وہ ماں باپ بن جاتے ہیں۔ اور مائی ٹائم کا کانسیپٹ جو ہے بلا شبہ ایک آزادی تو دے دیتا ہے، لیکن دوسرے کو یہ احساس ضرور دلا دیتا ہے کہ وہ آپ کے بغیر بھی زندگی گزار سکتا ہے، تو ایسا موقع اگلے کو فراہم نہ کریں۔ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ آپ پرندوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، جوڑا جوڑا دکھائی دیتا ہے۔ وفا اگر کسی نے سیکھنی ہے تو وہ ان طوطوں سے سیکھے۔ یہ اپنی زندگی کا ایک ہی پارٹنر چنتے ہیں، اسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ پہلے یہ بیچلرز کے گروپس میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو تھوڑا بہت جان لیتے ہیں، اس میں میلز بھی ہوتی ہوں گی، فیمیلز بھی ہوتی ہوں گے، اس میں سے پھر ایک دوسرے کو جو پسند کرتا ہے وہ اس گروپ کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے، انڈے دیتا ہے، بچے پالتا ہے، تو یہ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان پرندوں سے ہی سیکھ لے کہ کس طرح اس نے وفا کا تعلق جو ہے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال نہیں کیا، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں کیا، ایک دوسرے کے ساتھ زبان درازی کی، بد کلامی کی، دل دکھایا، یہ تو وہ اینٹیں ہیں جو ہم اپنے اور اپنے ساتھی کے درمیان حائل ہونے والی دوریوں کی دیوار پر رکھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ دیواریں اونچی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ لوگ قطعاً خدا کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں جو کہ ان کا مالک ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کس نے حق ادائی کی، کس نے کس کے ساتھ احسان کا سلوک کیا، کس نے کس پر شفقت کی نظر رکھی، کس نے کس پر رحم کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ بات صرف سمجھنے کی ہے، چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں، بعض اوقات ایک لفظ کے اندر ایک جہان پنہا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک بہت براڈ سبجیکٹ۔ جیسے ہم نے یہ ٹاپک جو چنا یہ حقوق و فرائض پہ تھا۔ حقوق و فرائض جو ہیں وہ کوئی لکھے ہوئے ایک صفحے پہ نہیں ہوتے کہ ہم نے زندگی کا آغاز کیا تو ہم نے پہلے ان کو پڑھ لیا کہ یہ ان کے فرائض تھے، یہ ان کے حقوق تھے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو ایک بیلنسڈ معاشرے کے لیے انسان کی زندگی کے اصول ہیں کہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ اور اگر کہیں حقوق و فرائض کی بات چلتی بھی ہے تو موسٹلی منصفوں کے درمیان چلنی چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وہ آواز اٹھاتا ہے تو منصف یہ فیصلہ کرے کہ یہ حق کس کا تھا اور یہ فرض کس کا تھا۔ تو اس کی یہ جو مارا ماری ہمارے معاشرے میں پرسن ٹو پرسن دکھائی دیتی ہے کہ یہ حق میرا تھا اور یہ فرض تیرا تھا، یہ ہمارا ایک فیلڈ، ایک ہارا ہوا نظام دکھاتی ہیں، سسٹم دکھاتی ہیں، جو کہ ہماری چھتوں کے نیچے سے لے کر ایک معاشرے پر پھیلا ہوا ہے۔ حقوق و فرائض جو ہیں وہ قطعاً ایک کاروبار کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ جہاں پیار ہو وہاں بیوپار نہیں ہے۔ حقوق و فرائض جو ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا تو اگلا آپ کے لیے کر کر اس کو لوٹا دے۔ جو حق کا لفظ فرض کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کہیں اس پر احسان ہی نہ کرتے رہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، بلکہ یہ آپ کا فرض تھا، آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ کی ذمہ داری تھی جو آپ کو سونپ کر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دوسرے کو اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے احسان تلے ہی نہ رون دیں۔ بعض آدمی جو ہیں وہ مہر معاف کرا رہے ہوتے ہیں، بھائی جو ہیں انہوں نے ساری زندگی اپنی بہنوں کے حق کھائے ہوتے ہیں وراثت میں سے، یتیموں کا مال کھایا ہوتا ہے چچاؤں نے، تایاؤں نے، مرتے سمے معافی مانگ لی
چلو جی سب مکتی مل گئی. اور جو سامنے بیچارہ کھڑا ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ چلو چلی کے میلے ہیں تو جانے دو. معافی جو ہے دینا لینا اس مقام پر ہے جب کہ آپ اپنا بدلہ لینے کے قابل ہوں اور پھر بھی چھوڑ دیں. مجبوری کی زمین پر کھڑا رہنے والا انسان نہ تو معافی دینے کا حقدار ہے اور نہ ہی اگلا وہ معافی پانے کا حقدار ہے. مجبوریوں کو احسان کے زمروں میں مت ڈالیں. معافی جب ہے جب کہ لے سکنے کے باوجود بھی اگلا آپ سے بدلہ نہ لے اور آپ کو معاف کر دے. تو یوں ہی جھوٹی تسلیاں آپ اپنے دلوں کو نہ دیا کریں. اگر معاف کر دینے کے سلسلے اتنے آسان ہوتے تو جہنم بنی ہی نہ ہوتی. سارے لوگ اپنا اپنا کرم بھگت کے اپنی سزا پوری کریں گے پھر نکلیں گے. تو زندگی تو ایک کمرہ امتحان ہے. جب وہ چیز آپ کے سلیبس کا حصہ ہی نہیں ہے تو اس کو سیکھنے کا کیا فائدہ اس دنیا میں. تو یہ تو تھیں کچھ باتیں حقوق و فرائض کے بارے ہماری نظر میں. تو خدا کرے کہ ہم سب ہی احسن طور پر اپنے اپنے فرائض ادا کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایک بہت اچھا انسان بنائے، ایسا انسان جس سے کہ وہ محبت کرتا ہو. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.